बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनसे आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा ये कि एक और तूफान आ रहा है महंगाई का। पहले ज़रा उस तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मसला है पाकिस्तान के हर आदमी का, हर ख़ानदान का, हर फैमिली का, हर बच्चे का, हर बूढ़े का। एक महंगाई का नया तूफान आ रहा है। उसकी वजह यह है कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है और उनके साथ होने हैं मुज़ाकरात और पाकिस्तान ने वसूल करनी है अगली किस्त, क्योंकि 1 अरब 80 करोड़ डॉलर शायद वसूल करना है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर आ चुका था, 1 अरब 80 करोड़ डॉलर अभी वसूल करना है। एक ये अहम मिशन है और इसको पाया तकमील को पहुंचाना है। और IMF के आने से पहले पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत वक्त ने सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर दी हैं। पाकिस्तान के अवाम पहले ही महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के नीचे दबे हुए हैं, पिस रहे हैं। अशराफिया को कुछ नहीं हुआ, पॉलिटिकल अशराफिया हो या नॉन पॉलिटिकल अशराफिया हो, एलिट्स जितने भी हैं, जितने भी तगड़े लोग हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। अपर क्लास को कुछ नहीं हुआ। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश तबका, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दिहाड़ीदार आदमी और तनख्वाहदार आदमी, वो सारे का सारा पिस चुका है। उनके लिए अभी तक मौजूदा हुकूमत ने भी और इससे पहले की हुकूमत, शहबाज हुकूमत और उसका तसलसल केयर टेकर ने कोई इकदाम अभी तक नहीं किया। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पेट्रोल डीजल कम हुआ, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आई। इसके बावजूद कि डॉलर कम हुआ, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आई। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, बल्कि महंगाई ऊपर जा रही है। IMF का मिशन है, 8 अफराद शामिल हैं जी, वो आ चुके हैं और उनमें IMF ऑफिस के भी 2 लोग शरीक हैं और मजमूई तौर पर 10 अफराद 15 तारीख तक मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेंगे और IMF की जो चीज़ें हैं वो तय करें। लेकिन उनके आने से पहले पहले किया क्या जा चुका है, आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से डॉलर हल्का हल्का ऊपर जा रहा है और ये इसलिए जा रहा है कि IMF को इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि हमने डॉलर को फ्री छोड़ा हुआ है, मार्केट डिसाइड कर रही है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये 330 रुपए तक चला गया था, उसके बाद फिर इसको नीचे लाया गया। अगर 330 रुपए तक रहता तो अब तक तो धमाके पे धमाके हो चुके होते और वो आवाम ने करने थे, किसी और ने नहीं, और वो हुकूमत की फरागत की तरफ जाने थे। बहरहाल IMF से जो मुज़ाकरात होने, जिसमें टेक्निकल मुज़ाकरात हैं और सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल साहब, चेयरमैन FBR और दीगर मुआवनत करेंगे हमारी निगरान वजीर खजाना की। पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ नेथन जो है वो IMF टीम सरबराही करेंगे। और इसी तरीके से डीजल में 55 डीजल पर लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है, 55 से 60 रुपए कर दी गई है। उनकी शर्त थी वो पूरी हमने कर दी। गैस के नर्ख बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर आपका 4000 आता था तो अब 8000 आएगा, 8000 आता था तो 16000 आएगा। ऑलमोस्ट डबल, कम से कम डबल है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। गैस हमने बढ़ा दी है, ये शर्त पूरी कर दी है। और जायजे की कामयाबी IMF को मुतमिन करने से मशरूत है, क्योंकि वो मुतमिन होगा तो हमें पैसे मिलेंगे, अगर वो मुतमिन नहीं होगा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जी FBR ने 1978 अरब हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स जमा किया है। ये उन्होंने खुश आइंद इतला है। जुलाई से सितंबर लेवी की मद में 222 अरब रुपए हासिल किए और टैक्स तक नई टैक्स छूट भी नहीं दी गई किसी किस्म की, यह भी उनकी शर्त थी। और बिजली के बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया है, मजीद इजाफा किया जा रहा है, वो भी नोट कर लें। 1 नवंबर से गैस 200% तक इजाफा कर दिया, 200 इजाफा कर दिया गया जी, 200%। तो मैंने आपको बता दिया कि इससे भी कहीं ज्यादा आएंगे। 4000 आता है तो 8000 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 100% इजाफा तो 8000 है, 2% ज्यादा तो 12000 है। 4000 वाले का बिल 12000 आएगा। मैं गलती चाहता हूँ, गलती की माफी चाहता हूँ। और इस अरसे में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 227 अरब रुपए से बढ़कर 2537 अरब रुपया हो गया है। सर्कुलर डेट 2537 अरब रुपए तक बढ़ चुका है। इसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी जो फी 60 रुपए की बलाई हद तक बढ़ा दी गई है, यही शर्त थी उनकी। सूबा में सेहत तालीम पर 465 अरब रुपए के अखराजात का हदफ रखा गया है। और जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलनी है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। अब जो महंगाई की शरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये हमारे जो वजारत शुमारियात है वो कह रही है और उसने जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली सितंबर के मुकाबले में भी अक्टूबर में महंगाई 1.08% बढ़ी है और महंगाई की शरह 26.89 तक रही है।
اور یہ آگے تک جائے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اعداد شمار کے مطابق مہنگائی کی متعلقہ ماہانہ رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ مہنگائی کی شرح کس شہر میں کتنی بڑی ہے، لہذا ان شارٹ یہ کہ مہنگائی بڑی ہے۔ اس میں چاول کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، چینی کی قیمت بھی بڑھی ہے، سبزیوں کی، آٹا، مصنوعات، دیگر ہر چیز اس میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، سبزیوں کی قیمت بھی بڑھی ہے، پھل کی قیمتیں بھی بڑھی ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو یہ تو ہے جناب صورت احوال ہماری مہنگائی کا، اور ظاہر ہے اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے، لیکن مسلسل یہ نوید سنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی، اعداد و شمار ایسا کچھ نہیں بتا رہے کہ کوئی قیمت مہنگائی کم ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت ابھی سٹیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب الیکشن کروائیں گے اور ایک منتخب تگڑی حکومت آئے گی عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق، ایسی حکومت نہیں جو کہ انجینئرڈ ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے آئی ہو، ریگنگ کے ذریعے آئی ہو، مینج کر کے الیکشن آئی ہو، پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ کر آئی ہو، پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کر کے لائی ہو، ایسی حکومت تگڑی حکومت نہیں کہلاتی۔ اس لیے جو اس وقت کھیل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، لالی پاپ ہی لالی پاپ ہے، اور جھوٹا سچا شیڈول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرے سامنے انوار کاکڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے، یعنی کہ الیکشن کا انعقاد، وہ کہتا ہے پورا آئین یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، اور بھی آئین کی آرٹیکلز ہیں تو ان کو ذرا دھیان کرنا ہے، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، تو پھر جا کے الیکشن کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن ضروری نہیں ہے، پنجاب کی نگراں حکومت چل رہی ہے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے نگراں حکومت غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، نہیں کروائے، نہ پنجاب کے، نہ خیبر پختونخوا کے، اور نہ ہی جنرل الیکشن، اس لیے انوار کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں جو معاملہ ہے وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں آج ہے سماعت۔ فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کے، وہ بھی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے آج عدالت میں ہوں گے، اور کل کی بات ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب عام انتخابات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عدالت سے یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان فوراً کرے، اور جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کو دور کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ ہی ایک واحد راستہ ہے، واحد دروازہ ہے جہاں یہ کھلے گا، ادروائز کوئی ایسا امکان نہیں ہے، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ترمیم شدہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 224(2) کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، اور سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے باوجود پنجاب میں انتخابات کا انعقاد نہیں کیا گیا، خیبر پختونخوا میں بھی ابھی تک گورنر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے، اور عام انتخابات 2017 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب اور پختونخوا میں ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں کروائے گئے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کی، اس لیے وہ تاریخ دینے کے پابند ہیں، اور صدر ایک تاریخ دے بھی چکے ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے آئین کے مطابق 7 نومبر 2023 میں تک انتخابات ہونے چاہیے لیکن نہیں ہوئے، نومبر آ چکا ہے۔ صدر مملکت نے 6 نومبر کی تاریخ کی تجویز کی تھی، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کیونکہ حکم حاکم نہیں تھا۔ صدر مملکت نے 23 اگست کو الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے انکار کر دیا جانے سے۔ ہاں، وہ غیر ملکی سفیروں سے ضرور مل رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز سے مل رہے ہیں، JUI سے مل رہے ہیں، باقی سب سے مل رہے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب صدر مملکت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ حکم حاکم ہے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، لہذا وہ حکم کے غلام، ریاست پاکستان کے وہ غلام نہیں ہیں، حکم کے غلام ہیں، اس لیے وہ غلامی کر رہے ہیں اور الیکشن نہیں کروا رہے۔ اور الیکشن کمیشن کے مطابق تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن الیکشن کمیشن بھی تاریخ نہیں دے رہا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 48، 58، 105، 112 اور 224 کے خلاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے ترمیم شدہ، اس میں کہا گیا ہے 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے نئی مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل وہ 2 غیر منتخب وزرائے اعلیٰ قانون کے مطابق درست نہیں تھی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایک آج خود ایک تو نگران وزیر اعلیٰ تھے اور دوسرا وہ بھی اللیگل غیر آئینی طور پہ، تو وہ کیسے یہ سارے کا سارا کام کر سکتے تھے۔ سپریم کورٹ وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ بھی مقرر کرے اور الیکشن کا آرڈر بھی دے۔ آج یہ معاملہ ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جو الیکشن نہیں ہوئے
الیکشن نہ ہوئے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ جو 14 مئی یہ جو 9 مئی ہوا ہے یہ 9 مئی 14 مئی کی وجہ سے ہوا ہے کہ الیکشن جو طاقتیں جو سیاسی قوتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھیں وہ 9 مئی کے پیچھے ہیں، کیونکہ 9 مئی اگر نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب واپس نہ آ سکتے اور نہ ہی الیکشن ڈیلے ہو سکتے تھے، کیونکہ الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں وہ 9 مئی کے بعد ہوئے ہیں۔ 9 مئی کی آڑ لے کر الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بھی، اور اس کے بعد اب تک الیکشن نہیں ہوئے، اور 9 مئی کے بعد ہی یہ سارے کا سارا ایک ملک میں عذاب نازل کیا ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور ان سے جڑے ہوئے تمام کے تمام سیاسی رہنما، سوشل میڈیا کے لوگ، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ، ہر طرح کے اور انسانی حقوق کے لوگ بھی سب کے سب ان کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا گیا ہے، اجیرن بنا دیا گیا ہے۔ تو الیکشن کروانا نہیں، الیکشن کروانے سے پہلے جو ہے الیکشن حکم دے چکی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلا ایکشن لینا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس سے پہلے وہ جو دھرنا دیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب، سرکاری دھرنا، حکومت بھی اپنی، وفاقی حکومت اپنی، پنجاب حکومت اپنی، خیبر پختونخوا حکومت اپنی، اور سرکاری دھرنا اور سرکاری لوگ جس طریقے سے وہ آئے ریڈ زون میں دروازے توڑتے ہوئے پھلانگتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے دروازوں پہ اور جنگلوں پہ کھڑے ہو کے جس طریقے سے رہنماؤں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز کو للکارا، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو بے توقیر کیا، اور دھمکیاں دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ٹانگیں جو ہیں وہ ڈگمگا گئیں اور حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے وہ کیس ایڈجرن کر دیا اور اس کے بعد وہ کیس دوبارہ نہیں کھلا، اور بہت بعد میں جا کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا الیکشن 90 دن میں ہونا ضروری تھا، اور ضروری الیکشن 90 دن میں، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے بھی عدالت میں کہا تھا کہ شکر ہے 9 مئی کی وجہ سے ہماری طرف سے جو تیروں کے رخ جو ہیں وہ ادھر چلے گئے ہیں، اب ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا، مطلب یہی تھا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ حقیقت ہے، الیکشن جو ہے وہ فی الوقت ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کروانے کا، یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹا سچا شیڈول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کریں گے۔ فی الوقت آج دیکھیے جائے، آج 2 کام ہونے ہیں، یاد آیا ایک اور بھی خبر ہے، اور وہ ہے سائفر عدالت۔ سائفر عدالت میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے نوٹس کیا ہوا ہے وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری کو، وزارت قانون کو نوٹس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم جوائنٹ سیکرٹری لیول کا افسر آئے اور آ کے بتائے کہ سائفر عدالت جو قائم کی گئی ہے وہ کس قانون کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ اب تک کی جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے مطابق سائفر عدالت غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس کو غیر قانونی طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے سکم ہیں، اس لیے سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عدالت غیر قانونی ہوگی تو وہاں پہ ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ، دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔